أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The subject of my Darsul Quran today is spending in the way of Allah. In Arabic it is called Infaq fi Sabilillah. This is one of the very important subject which has been discussed in the Holy Quran at great length. And Allah Almighty has also explained the importance of that in the very first few verses of the Holy Quran. In the initial verses of Surah Al-Baqarah, verse number 4, Allah Almighty has mentioned the spending of Allah Almighty in so many different ways. I would like to refer to that one, that Allah Almighty has mentioned that the Holy Quran is a book of guidance for the righteous people. Then the question arises that who are the righteous people? Allah Almighty immediately has given the answer to that, and that is mentioned there. Allazina yu'minuna bil ghaibi, that those people who believe in Allah, wa yuqimuna salata, and they observe the prayer, wa mimma razaqnahum yunfikun, that out of that which we have given them, they also spend in the way of Allah. So that shows that spending in the way of Allah Almighty is something very, very important. And that is what Allah Almighty has emphasized, that the practical and a visual indication of those people who are really the righteous people, that is the quality of spending in the way of Allah Almighty. There are plenty of verses in the Holy Quran, and if we go by that one by one, we can understand the significance of the spending in the way of Allah Almighty. Allah Almighty has mentioned this quality of the believers as one of the commandment, which the believers have always to keep in mind and follow it. I present certain verses in Surah Al-Baqarah, verse number 196. Allah Almighty says, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, that, O believers, you spend in the way of Allah. That is a word of command. It is the duty of the believers to spend. And then Allah Almighty says that you do not put your hands into destruction by ignoring that one. Then in Surah Al-Hadid, Allah Almighty says, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, that out of that which Allah Almighty has put under your disposal, you spend out of that in the way of Allah Almighty. That is also very important, because at the end of the verse, Allah Almighty says that those people who are going to do like that, they are going to get Ajrun Azim, that has been mentioned there. A great reward is in store for those people who spend in the way of Allah Almighty. And then in Surah Hadid, verse number 11, Allah Almighty admonishes the believers that وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, that what is the matter with you, that why don't you spend in the way of Allah Almighty. That's a word of admonition, that the believers should always pay attention to this obligation and requirement and always spend in the way of Allah Almighty. And then another verse is worthy of our attention. It is in Surah Taghabun, verse number 17. Allah Almighty says, what is going to be the benefit of spending in the way of Allah Almighty? The wording of the verse is, أَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, that you spend in the way of Allah Almighty. This is going to be something very, very useful and very rewarding for you. And then when the subject continues, on the subject of the spending in the way of Allah Almighty, Allah Almighty says what sort of things the believers have to spend in the way of Allah Almighty. Normally when there is something which is very old, defective, good for nothing,
people say, okay, let us give that in the way of Allah Almighty. That is wrong. Allah Almighty says in this verse, Surah Al-Baqarah, verse number 268, Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, that, O believers, you spend out of those things which are very pure, which you like very much. And also there is a verse in the Holy Quran which says, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, that you are not going to get the blessing of Allah Almighty unless you spend out of that wealth which is very dear to you. And there is an example very beautiful to remember in the hadith that once when this verse was revealed, that one has to spend out of his most beloved things, then one of the companion of the Holy Prophet ﷺ, who was the owner of a very big orchard where a lot of trees were there giving the fruits and shade, and also the water was also available there. It was very close to the place of the Holy Prophet ﷺ, where he used to go for enjoying these blessings of Allah Almighty. When this verse was revealed, that companion of the Holy Prophet ﷺ, his name was Hazrat Talha, he said that, Oh Allah, this is my favorite thing. I love it very much, and that I am going to give in the way of Allah Almighty. So the Holy Prophet ﷺ was very happy, and he said, you have done something which is extremely pleasing to Allah Almighty. So these are some of the basic points of guidance which we see in the Holy Quran. There are some more verses. I would like to introduce some more. There is a verse in Surah Baqarah which says, verse number 246, which says, Man zallazi yukrizullaha karzan hasana fayuzaifahu lahu azafan kasira. That explains what is going to be the benefit of spending in the way of Allah Almighty. And this is very important. Normally when people spend in the way of Allah Almighty, it is just as simple as that there is a money in their control, in their possession, and they spend out of that. So when they spend the money, naturally the total money which remains in his custody, that becomes less. So worldly people may think that by spending in the way of Allah Almighty, we become poor and the amount of our wealth decreases. But Allah Almighty says this is not the case, just the opposite. Your possession in the sight of Allah Almighty, actually it increases when you spend in the way of Allah Almighty. This verse which I have recited, that says that who is that person who spends in the way of Allah Almighty and gives a sort of loan to Allah Almighty. For yuzaifahu lahu azafan kasira. Allah Almighty is going to increase in reward much more. And in one hadith it is mentioned there that Allah Almighty is going to increase the reward of that person 70 times or even more than that. So no one can imagine that so much reward can be given by any company where people invest their money, deposit their value in things. They do not give that much reward. But Allah Almighty gives the reward 70 times more according to the verse. Rather it is mentioned even more than that. So another verse which I would like to quote is from Surah Al-Hadid, verse number 12. It says, Man zallazi yukrizullaha karzan hasana fayuzaifahu lahu walahu ajrun kareem. That who is that person who is going to give a goodly loan to Allah Almighty? Spending in the way of Allah Almighty is like giving a loan. But normally the people, when they pay back the loan, they pay just the same amount which has been given to them. But Allah Almighty says, فَيُزَائِفُهُ لَهُ, that Allah Almighty will increase the amount which a person has paid in the way of Allah Almighty and give him much more than that. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, and a very noble reward is in store with Allah Almighty who spend in the way of Allah Almighty. So that is what Allah Almighty has mentioned there. And in Surah Al-Baqarah, verse number 71, it is clearly mentioned by way of an example that those who spend in the way of Allah Almighty,
they are given reward which is 700 times more than that, or even more than this amount. Then one question which normally may come to the minds of the people, that what are the various ways where we should spend our money? What are the options? What are the ways where we can give this spending and use it in our life for the sake of Allah Almighty? One of the things Allah Almighty has explained in the Holy Quran is ibtigha wajhillah, that in order to seek the pleasure of Allah Almighty, people should spend that. Because for worldly people, there could be more options. Just to show off, just to oblige someone, people may give them the help. That, well, somebody will be saying something in my praise, he will be thankful to me, and people will appreciate this act. And so many other selfish motives may be in the mind of the person. But Allah Almighty says that the true believers, they spend in the way of Allah Almighty, ibtigha wajhillah. They want to seek the pleasure of Allah Almighty. In order to please God Almighty, they would spend their wealth or whatever they are going to spend in the way of Allah Almighty. Then another occasion or another way of spending is walil walidaini, giving some help to your parents. In many cases, the parents of the people may not be as well off as the modern day people are. So in order to spend some money for the benefit, for the well-being of the parents, that is one of the options which has been given by Allah Almighty, that the believers should also keep that in mind. So that's a very good choice, that those people who are well off, doing very good jobs normally, and they are getting a handsome money as the payment every month, out of that they should spend some wealth for the sake and the benefit of their parents. Sometimes the parents living are in poor countries. So in that case, the children who are living in rich countries and they earn more, they should also spend the money for the parents. Then Allah Almighty says, Al-Fuqara, that those people who are poor, and poor people are in every society. Even in rich societies, we see some people, they are going down into the rubbish bag to pick up something to eat. They are so poor, while they are living in a rich country. So anybody who is in need of money and they are very poor, so it should be spent for the benefit of those people. And then Allah Almighty says that spend the wealth for good causes, which are good for you, good for the society, good for religion, good for your community. The word khair has been used there, that anything good for that purpose, you have to spend the money. And then Allah Almighty says that you should not give to the people such things which are not good for you, which you don't like yourself. For example, very, very old clothes, which are tattered, which are, not worthy of use by the people. He would not like to use himself. Giving that thing as a sacrifice to the poor people, that is not accepted by Allah Almighty. Allah Almighty says, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, that you are not going to get the pleasure of Allah Almighty unless you spend out of that thing which you love most. Not only good things, but the most favorite things should be spent in the way of Allah Almighty. That is how you can really please God Almighty for that. And then, what are the timings for that? That when people should spend? That should be spent at all times. I mean, every day, maybe the days of Ramadan, in which the Holy Prophet ﷺ used to spend very extensively. That is a noble example to follow. But even after the month of Ramadan is over, still people should spend in the way of Allah, for the community cause, for the sake of religion, for the benefit of the poor. And Allah Almighty, they should be spending in order to please God Almighty all the time, they find. So this is the way. So these are some of the points from the Holy Quran which I have mentioned that will inshallah help us to understand the subject of spending in the way of Allah Almighty. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ عربی الفاظ ہیں جن کا اردو میں ترجمہ اس طرح پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر مال کا خرچ کرنا، مال ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کرنا، یہ مفہوم ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور ایسا اہم ہے کہ قرآن مجید کھول کر پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ کی کہ یہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ متقی لوگ کیسے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی 3 نشانیاں بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ تیسری بات سامنے آتی ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ چیزیں جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، بلکہ خرچ کرنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ درس نصیحت دیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود عطا کی ہے۔ گھر سے تو کچھ نہ لائے کہ وہ اپنے پیدا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے آتے، خالی آتے اس دنیا میں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس نعمت میں سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ جگہ بیان کیا ہے، اس کی حکمت، اس کی ضرورت، اس کے فوائد، یہ سارے بیان کیے ہیں۔ آج کے درس قرآن میں اسی خیال سے مختلف آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جو مختلف آیات میں ذکر آیا ہے، ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس میں ایک تنذیر ہے، ایک بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھوں میں اپنے رقموں کو، اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو بند کر دو گے اور خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو گویا انفاق فی سبیل اللہ انسان کی روحانی زندگی اور ترقی کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ پھر ایک دوسری آیت سورہ حدید آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جن چیزوں کے تم مالک ہوئے ہو تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو، اور ما جعلکم، کہ جس کا مالک ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ وہی مضمون بیان فرماتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو راہ خدا میں خرچ کرنا مومنوں کا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر زور دیتا ہے۔ اور ایک جگہ بڑے تنبیہ کے انداز میں سورہ حدید آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، مسلمان ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی ہوتی ہے، جب خرچ کرنے کی ضرورت آتی ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، غریبوں کی ہمدردی مفقود ہو جاتی ہے، وہ ان کے فائدے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں انفقوا خیرا لانفسکم، یاد رکھو درس نصیحت یہ ہے کہ انفقوا، کہ تم خرچ کیا کرو، خیرا لانفسکم،
یہ بات تمہارے لیے ہر لحاظ سے، ہر طریق سے، ہر جہت سے بہت بہتر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بے شمار برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر توجہ دلائی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، جو کنجوس ہیں یا اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ہم غریب بن جائیں گے، ہم دست نگر بن جائیں گے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تمہارے لیے خیر و برکت کا موجب ہوگی۔ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے سارا نہیں بلکہ کچھ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہتری کا موجب بنائے گا۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے، ارادہ بھی کر لیتے ہیں، اور یعنی مال ہو یا کپڑے ہوں یا خوراک ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو پھر ان کی نظر جاتی ہے اس بات کی طرف کہ کون سی چیز ہے جو ہم نے کسی غلط ذریعے سے کمائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے جو طیب میں آتی ہے، یعنی پاکیزہ ہے، سچے جائز ذرائع سے انسان نے کمایا ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ ہے حقیقی نیکی جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی 268۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ کماتے تو تم ہو لیکن جو کمائی ہوئی چیز طیب ہے، جائز ہے، حلال ہے، اور بغیر کسی غلط طریق سے تم نے کمائی ہے، وہ اصل میں تمہاری دولت ہے۔ اس اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب تمہیں دیتا ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس موضوع کا ذکر کیا ہے، مختلف پہلوؤں سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیوں اور کس وجہ سے مومنوں کو خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اس خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ز بذل مال در راہش کسے مفلس نمی گردد، خدا خود میں شود ناصر اگر ہمت شود پیدا۔ یہ فارسی زبان کا شعر ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت خوب فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کوئی شخص مفلس اور غریب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے اگر ہمت شود پیدا، کہ اگر انسان یہ ہمت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کا دستگیر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فضلوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی طرف پھر چلتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کون ہے وہ شخص یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اچھا قرض دیتا ہے۔ اس قرض کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا دیا ہوا مال ہے، اگر وہ سارے کا سارا مال مانگے تو وہ بھی دینا چاہیے، اور وہ کہ احسان نہیں ہوگا، وہ ایسا قرض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرض کا نام دیا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تم اچھی بات کرو گے، کوئی نیک خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ گویا قرض ہوگا، اور قرض دیا ہوا اللہ تعالیٰ واپس بھی کرے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیالو ہے، جب دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جب قرض کا لین دین ہوتا ہے، کوئی آدمی 1000 کسی کو دے تو اس کے بعد توقع ہوتی ہے کہ وہ 1000 اس کو واپس کر دے گا۔ عام طور پر 1000 واپس کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے بہت اچھا کیا، جتنا لیا اتنا دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو سب اموال کا مالک، جو سب اموال کے دینے والا ہے، اس کا وعدہ یہ ہے کہ جب اس کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا، اتنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں دی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ اس قرض کو، جس کو قرض کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا مال ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتا ہے تو بڑھاتا ہے اور 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ تو دنیا کے لوگ تو ایک پیسہ بھی اس سے زائد دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی اگر دے دے تو
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی فیاض انسان ہے، بڑی مہربانی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم اگر ایک چیز دو گے تو میں 700 گنا بڑھا کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس لحاظ سے انفاق فی سبیل اللہ کی برکت اور عظمت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سودا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان تھوڑا دے کر زیادہ لیتا ہے، اور وہ ببرکت چیز اس کو ملتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ دینے پہ آتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس طرف سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اس کے لیے وسیلے اور سامان پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ منتظر رہتے ہیں کہ فلاں موقع پیدا ہوگا، فلاں وجہ بن جائے گی، پھر ہمیں کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور ایسے طریقوں سے لوگوں کو دیتا ہے جس کا کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں، یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا حصہ اپنے دینے والی چیز کا ایک قرض کے طور پر دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک اجر کریم مقرر کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں واپس کرے گا، بہت بڑھا چڑھا کر کرے گا، اور یہی مضمون اس آیت کریمہ میں بھی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن موقعوں پر اور کس طریق پر اور کن مقاصد کی خاطر انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تم راہ خدا میں خرچ کیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی پر احسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرو تاکہ خدا تم سے راضی ہو۔ تو ابتغاء وجہ اللہ ایک مقصد ہونا چاہیے۔ پھر والدین کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو۔ ہر معاشرے میں غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت نیکی کا کام ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے امیر ملکوں میں بھی کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ یہ غریب لوگ ڈسٹ بن کے اندر ہاتھ ڈال کر کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ غریب ہیں جن کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم فقراء کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو۔ پھر کوئی بھی نیک کام ہو، کسی قسم کا نیک کام، اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ ہماری آرگنائزیشن جو چیریٹی ہیومینٹی فرسٹ ہے، اس کے لیے بے شمار خیرات کے کام کیے جاتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرنا۔ پھر مساجد کی تعمیر ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مساجد کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مساجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، سب سے بہتر کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب خرچ کرنے کی باری آئے تو ردی چیزیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ چیز دینی چاہیے جو واقعی تمہیں پسند ہے۔ مما تحبون کے الفاظ آتے ہیں کہ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اپنے محبوب مال کو، اپنے محبوب کپڑوں کو، اپنی جائیدادوں کو، وہ حصہ جو تمہیں بہت عزیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرًا و علانیہ، کہ تمہارا خرچ کرنا ایسے طریق سے بھی ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور کبھی پتہ بھی لگ جائے تو حرج نہیں، اس سے بعض کا دوسرے لوگوں کو نیکی کی تاریخ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے۔ سرًا و علانیہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں ہے کہ دکھاوے کے بغیر خرچ کیا جائے، اور کبھی اگر اظہار ہو یا ہو جائے تو اس سے دوسروں کو نیکی کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن مجید کی بعض آیات میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ بڑا طویل مضمون ہے اور بڑا گہرا مضمون ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو ہماری بہترین رہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون کو
اچھی طرح سمجھنے والے ہوں اور اس مضمون کو سمجھتے ہوئے رائے خدا میں جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کثرت کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔